अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती, हर्फ आखिर मुसन्निफ़ा की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है आपने अनकबूत मुकम्मल कर लिया है और अब वक्त है उसकी बैकग्राउंड कहानी शुरू करने का। पहले उस पर बात कर लेते हैं ताकि कुछ लोगों की उलझनें दूर हो जाएं। अनकबूत पाकिस्तान में गॉथिक तर्ज पर लिखा गया पहला नावल है। ये एक ऐसी कर्ज कहानी है जो सालों मेरे साथ चिपकी रही। आप में से जो मेरे रेगुलर कारी हैं वो जानते हैं सल्फाइड मेरी शाये होने वाली पहली किताब 2020 में लिखी गई। उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी। फिर उसके शाये होने से पहले ही मैंने 2021 में 3 कहानियाँ शुरू की, कुछ वक्फे से, मगर एक भी मुकम्मल नहीं हो पाई। उनमें से एक थी सितंबर 2021 में शुरू होने वाली गुनाहज़ादी। नाम से आपको महसूस होगा कि मरकज़ी किरदार किसी लड़की का है जिस पर यह कहानी लिखी गई। बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप गौर करें तो अनकबूत भी दरअसल एक फीमेल मकड़ी की कहानी है। कहानी शुरू होती है मिकाइल इब्राहिम से, एक मशहूर और ताकतवर ईसाई ख़ानदान का वारिस जो ज़हीनो फ़तीन था, अपने वक्त का बेताज मुसन्निफ़। पहला मंजर अवार्ड शो का था जहां उसे अवार्ड मिलता है और वो उसे अपना हक मानता है। मिकाइल की कहानी में हमेशा फ़ौक़ियत मर्द को दी गई। वो खुद तकवा के मामले में आली वारफा था, औरतों को वो कमतर समझता था और अपनी ग्रैनी के साथ इस्लामाबाद में अपने आबाई हवेली में रहता था। अवार्ड शो में जो उसने तकरीर की थी उस पर उसकी ग्रैनी कहती हैं कि किसी को खुद से कमतर नहीं समझते। तुम औरतों पर लिखो तो जानो ये किस कदर खूबसूरत मखलूक है। और मिकाइल उन्हें जवाब देता है कि आप जानती हैं मैं औरतों पर नहीं लिखता। थोड़ा ज़्यादा बयान करूं तो मिकाइल थोड़ी टॉक्सिक शख्सियत का मालिक था। उसका गुरूर, उसका तकवा था। और जब उससे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपसे मिलने के लिए क्या करना होगा तो वो जवाब देता है मुझसे मिलने तुम्हें बुलंदियों पर आना होगा। दूसरी तरफ होती है मन्नत कदीर, एक नर्म दिल और ख्वाब देखने वाली लड़की जो मिकाइल पर बुरी तरह फिदा है और उसकी किताबों से इश्क करती है। मिन्नत की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, सहर अंगेज़। वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, मगर अम्मा से डरती है। एक दिन मिकाइल एक लड़की पर लिखना शुरू करता है। उस किताब का नाम था स्याह तितली, एक मालूम लड़की जिस पर बड़ी स्याह तितली का साया था और वो अपने महल में कैद थी, मगर वो ज़्यादा लिख नहीं पाता। औरत पर लिखी जाने वाली किताब। और फिर उसे एक दिन फ़ोन आता है, मगर कोई बोलता नहीं। फिर उसकी हवेली के लैंडलाइन पर फ़ोन आना शुरू हो जाता है। वो लड़की मिकाइल से बात करना चाहती थी और उसकी आवाज़, ये आवाज़ वैसी थी उस लड़की जैसी जो मिकाइल की किताब में थी। पहली बार फ़ोन आने पर वो उस किताब का एक बाब लिख लेता है और फिर फ़ोन बार बार आने लगता है। वो लड़की बताती है वो उसे कितना पसंद करती है। और 13वीं कॉल पर मिकाइल अपने बड़ेपन में उस लड़की का दिल बुरी तरह तोड़ता है। वो उसे हर फ़ोन कॉल पर तड़पाता है और 13 कॉल्स में वो किताब के 13 बाब लिख लेता है। और फिर एक दिन कॉल्स आना बंद हो जाती हैं। वो लड़की कहाँ गई? क्या वो लड़की मिन्नत थी? मिकाइल का मिन्नत से क्या रिश्ता था? वो उसे कहता है मुझसे मिलने तुम्हें बुलंदियों पर आना होगा। और मिन्नत जो कुछ हालात से तंग आकर अपनी एक क्लास फेलो की बात मानकर सिंगर बनने चलती है, मगर कुछ और बन जाती है। क्या वो उन बुलंदियों पर पहुंच पाएगी? कहानी में सबसे अहम मरकज़ी किरदार था कैरल का, एक बिजनेस वीमेन फैशन डिज़ाइनर जिसकी शख्सियत उसके एक डायलॉग से जानी जा सकती है, जिसके तुम बेटे हो उसकी मैं बॉस हूँ और ज़बान संभाल कर बात करो। कैरल का फैशन ब्रांड था एम के नाम का, उसका सिग्नेचर तितली का। उसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था। वो बिजनेस पार्टनर्स बन जाती हैं पाशा सीरीज़ की। कैरल और दबीर पाशा की पहली मुलाकात कैसी थी? वो उसे ज़ख्मी करती है वैसे ही जैसे फजर रईस को करती है। कैरल बदला लेने आई है, मगर किस चीज़ का? मन्नत कौन है? मिकाइल की असल पहचान क्या है? क्या वो पैदाइशी ईसाई था? उसका मिन्नत से बचपन का क्या रिश्ता था? उसने बड़ेपन में
کس کو کھویا تھا؟ اور پھر ایک دن وہ مقبل کیسے گرا؟ کیرل کی انٹری مسکانیں چھوٹی ہیں اس میوزک سے ہوتی ہے۔ کیا دبیس پاشا کیرل کا شکار ہوگا؟ کیا میکائل ابراہیم کی کتاب مکمل ہوگی؟ کیا وہ کبھی منت سے ملے گا؟ فیشن شوز کے پیچھے بکا اور بدلے کا کون سا کھیل چل رہا تھا؟ کیرل کے کاسٹیومز ویسے کیوں تھے؟ اس پر سیاہ تتلی کا سایہ کیوں تھا؟ وہ معلوم کیوں تھی؟ کہانی یہاں تک لکھی گئی تھی 7 سے 8 اقساط جو کہ گوگل پر موجود ہیں اور میری فیس بک پیج پر بھی، آپ چاہیں تو جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر میری یونیورسٹی کی وجہ سے کہانی ادھوری رہ گئی، میں اسے مکمل نہیں کر پائی، اور 2024 میں جب میں نے ماسیل مکمل کیا تو اس کے بعد سوچا اب کون سا ادھورا ناول لکھوں، آدم ہوں میں یا گناہ زادی؟ پھر میں نے گناہ زادی کو ری رائٹ کرنے کا سوچا، زیادہ وسیع پیمانے پر زیادہ کرداروں کے ساتھ، کیونکہ گناہ زادی کی اوریجنل اینڈنگ بہت ٹریجک تھی اور میں فی الوقت ایسا نہیں چاہتی تھی، اور پرانے کرداروں کو لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس صورت میں جب میکائل جیسا ٹاکسک کردار لکھے جا چکا تھا۔ میں نے کرداروں کی ترتیب وہی رکھی، سارے شعبے وہی رکھے، فیشن اور فلم انڈسٹریز، ایم کے برانڈ کی جگہ مینار فیشنز، اور پاشا سیریز کی جگہ اسٹائلر پروڈکشن ہاؤس۔ لیٹن کی فیلڈ میں نے فلک کے حوالے کی اور میکائل کو میں نے پازیٹیو انداز میں لکھا اور کہانی زیادہ وسیع کر کے لکھا۔ فلک کی رئیس کو 13 فون کالز وہی تھیں جو منت نے میکائل کو 13 کالز کی تھیں۔ میکائل کی ادھوری کتاب کی جگہ رئیس کا ادھورا تاج رکھا۔ میکائل کی کتاب بھی معلوم لڑکی پر تھی، رئیس کا تاج بھی معلوم ملکہ کا تھا۔ کبوت میں نے مینار کی وہ ٹریجک سٹوریز نہیں لکھی تھیں کہ کیسے اس نے سروائیو کیا، جبکہ گناہ زادی میں اسی پر زیادہ فوکس کیا تھا۔ پھر مجھے گھر کا فلسفہ ایڈ کرنا تھا، اور گھر کا فلسفہ عنکبوت کے گھر سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور عنکبوت ایک ایسا نام ہے جو گناہ زادی سے کئی زیادہ وسیع ہے، تو اس لیے مجھے یہ بہتر لگا۔ عنکبوت نام کے پہلے کئی ناولز تھے، پہلے میں نے عنکبوت نہیں رکھا مگر میری کہانی نہیں بن رہی تھی۔ پھر میں نے 7ویں قسط پر عنکبوت کو فائنل کر دیا کہ عنکبوت ناول اور بہت سے ہوں گے، مگر نور راجپوت کا عنکبوت ایک ہی ہے۔ گناہ زادی میں جرائم، قید اور تشدد بہت تھا، عنکبوت میں اسے تھوڑا کم کیا گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ ناول اب لکھا ہے، کیونکہ تب میں نے لکھنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں مجھے لکھنا آتا ہے۔ 2020 میں گناہ زادی جیسا تھیم اور آئیڈیا بہت منفرد تھا، مگر اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں لکھ پائی۔ زینب، میری ایک دوست جو گناہ زادی شوق سے پڑھ رہی تھی، نے مجھے بہت کہا کہ اسے مکمل کروں، یہ بہت بہترین ہوگا، مگر میں نہیں کر پائی۔ میری رائٹنگ شروع ہوتے ہی 3 سال کا وقفہ آ گیا، اور پھر 2024 میں ماشیل کے ساتھ میں نے دوبارہ کم بیک کیا، اور پھر میں نے گناہ زادی کو ایک نئی شکل میں مکمل کیا۔ گناہ زادی کی شروعات تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن حالات و وقفات عنکبوت والے ہی تھے، اور آگے چل کر کہانی وہی تھی جو عنکبوت کی ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے عنکبوت پر برا بھلا بھی کہا، مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ہی 2021 کے ناول کو 2025 میں لکھنے پر بری کیسے بن سکتی ہوں، جبکہ وہ ناول انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ خیر، عنکبوت کا سفر بہت اچھا گزرا۔ عنکبوت کا پلاٹ جیسا شروع میں سوچا آخر تک ویسا ہی چلا۔ میں ہمیشہ کہانی کا آخری سین پہلے لکھتی ہوں، اور پھر کہانی وہاں تک چل کر جاتی ہے۔ جب میں نے پہلا پلاٹ بنایا تو میں نے رئیس اور عروضہ کو بہن بھائی رکھا، مگر جانتی تھی کہ عروضہ اس کے ہاتھوں مرے گی، جو کہ زیادہ برا ہو جاتا، اور ولیم ان کا بھانجا تھا، تو عروضہ کا ڈائلاگ اب پتہ چلا محبت کیوں کیسے فٹ آتا، اس لیے میں نے اسے بہن کی بجائے ساتھی بنایا۔ مجھے لگتا ہے میں عنکبوت پر گھنٹوں بات کر سکتی ہوں۔ سب پوچھتے ہیں رئیس کو کیوں لکھا؟ جیسے کہ میں نے بتایا، پہلے ایک نہایت منفی کردار تھا، مگر پھر میرا اپنا ایک کردار امن ملک بھی منفی کرداروں میں سے ایک ہے، اور منفی کردار بہت سے آ چکے ہیں مارکیٹ میں، تو ایک ہی طرز کے کردار لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ سرمئی کرداروں کو مختلف انداز میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ رئیس کو میں نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا، وہ شخص جس کے اصول ظالم تھے، مگر جو آپ کو لڑنا سکھاتا ہے، جو بقا سکھاتا ہے۔ کرداروں پر کرش آ جانا بہت عام سی بات ہے، مگر رئیس کو میں نے مینٹور کے حوالے سے لکھا،
جب اس کا نام آئے تو ہمت ملے۔ رئیس اور فجر کا رشتہ ویسا ہی تھا جیسے سلفائٹ کے حشام جبیل اور ام حانم کا تھا، احترام کا، جیسے مارسیل کے عبدالجبیل اور ایمان عبداللہ کا تھا، کیئر کا۔ میرا لو ٹرائنگل لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ سلفائٹ میں تھی، حنابی میں تھی، عنکبوت کچھ اور تھا۔ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر شاید مجھے مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نومبر 2024 سے عنکبوت کی پوسٹنگ شروع ہوئی تھی اور نومبر 2025 میں یہ مکمل ہو چکا ہے۔ 1 سال، اور 1 سال میں نے عنکبوت میں گزارا ہے، چاہے میں باہر تھی، چاہے آفس، چاہے کسی دورے پر، ہسپتال میں، میرے ارد گرد عنکبوت رہا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کبھی کسی ناول میں اتنے کردار پڑھے ہوں، یا پھر میں نے کبھی ہر کردار کو اس قدر تفصیل سے لکھا ہو۔ لیکن میں کہوں گی عنکبوت کا سفر بہت خوبصورت رہا، بہت مشکل تھا، مگر میں نے کر لیا، الحمدللہ۔ کبھی منفی یا ہیٹ کامنٹس ہمت توڑتے ہیں، مگر پھر ہمت بڑھ جاتی ہے۔ فلک کو میں نے بہت سوچ سمجھ کر لکھا۔ فلک کا سفر ہر آن لائن رائٹر کا سفر ہے۔ یہاں بہت سے رائٹرز نے یہ سب سہا ہے۔ اگر ہم کچھ اصل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب خود کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سفر دکھانا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ فلک نے بہت گرو کیا، اس نے ہمت نہیں چھوڑی، اس نے ہر کردار کو ہمت کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ سب زہریلے ہو گئے، ان کی کہانیاں زہریلی تھیں کیونکہ عنکبوت زہریلی فیری ٹیل ہے، مگر پھر بھی کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ ہاں، عنکبوت میں کسی قسم کا کیان نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کے خوابوں پر، ان کی پہچان پر بات کی گئی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ سب کو مجھ سے شکایت تھی کہ میں نے سلفائٹ میں ماہین حمدان کو اکیلے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ برا کیا، تو میں نے فلک کو لکھا۔ یک طرفہ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما اور اس کی بقا دکھائی۔ میں جانتی ہوں بہت سی لڑکیاں فلک جیسی یک طرفہ محبت کا شکار ہوتی ہیں، بہت سی لڑکیاں فجر کی طرح ٹھکرا دی جاتی ہیں، مگر میں کہنا چاہتی ہوں کچھ بھی دائمی نہیں ہے، وقت بدل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، یہی سب سے بہترین عمل ہے، اور مجھے یہی دکھانا تھا۔ میں روایتی کہانیاں نہیں لکھ پاتی، میری کہانیوں کے کردار آخر تک ایک کسک چھوڑ جاتے ہیں، اور میں ایسی ہی لکھتی ہوں۔ مجھے یہ پسند ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بلا وجہ کے منہ پھٹ کردار نہیں پسند، ایسے کردار جو بڑی بڑی باتیں کریں، ڈائلاگ سنائیں مگر کچھ بھی نہ کریں۔ میں ایسے کرداروں کو نہیں پڑھ سکتی۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی بات کا دعویٰ کر رہی ہیں تو اسے پورا کر کے دکھائیں، جیسے فجر نے کیا۔ ہاں، شروع میں آپ کو سبھی کردار برے لگے ہوں گے، میں نے انہیں شروع ہی کیچڑ سے کیا تھا۔ تمام کردار جیسے کیچڑ میں پڑے ہوں اور پھر وہ اٹھ کر اپنا سفر بارش میں شروع کریں، اور جتنا وہ چلتے گئے نکھرتے گئے۔ اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے عنکبوت لکھنے کی ہمت دی وہ ولیم جوزف ہے۔ اس کا وہ ایک خواب جو میں نے بار بار دیکھا، اس کا زنجیروں سے بندھا وجود۔ ایک مصنفہ ہونے کی حیثیت سے میں یہاں ایک راز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے ایک شخص کو ہمیشہ قید دیکھا، اور اسے قید کسی اور نے نہیں، اس کے باپ نے کیا ہوتا ہے۔ ایک خواب، شاید یہ خواب ولیم کے حوالے سے ہی تھا، مجھے اسے لکھنا تھا۔ میں نے یہ سین اپنے ایک شارٹ ناول دی میڈم میں بھی لکھا تھا، جس میں باپ نے اپنے ہی بیٹے کو قید کر لیا تھا تاکہ وہ انسانوں کی دنیا میں نہ جا سکے۔ خیر، مصنفین کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی کہانیوں میں بار بار دہراتے ہیں، اور وہ چیزیں ان سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہیں۔ ولیم جوزف نہ ہوتا تو شاید عنکبوت بھی نہ لکھا ہوتا۔ اس نے لکھنے کی ہمت دی اور باقی کردار اسے آخر تک لے کر آئے۔ اسی لیے میں نے عنکبوت کو اللہ کی محبت کے نام کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت تھی جو امڑ آئی تھی، اور جس نے مجھے ولیم جوزف کے وہ حالات لکھوائے۔ مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے، تو میں فی الوقت کسی ایک کو نہیں چن سکتی، خاص کر آخری قسط کے بعد جس میں سب نے اتنا اچھا پرفارم کیا۔ رئیس نے ہمت دی، ولیم نے اللہ کے قریب رکھا، فجر نے سہنا سکھایا، اور فلک نے صبر کرنا۔ سب بہت خاص ہیں۔ ایک ولن کی حیثیت سے مجھے مینار پسند ہے۔ مینار جیسا کردار جو عام ولن سے ہٹ کر ہے، اسے لکھنا تھوڑا نہیں بہت مشکل تھا۔ وہ کہانی گر ہے اور رئیس کہانی۔ یہ کہانی ہر طرح سے مینار اور رئیس کی تھی۔
پھر کردار آتے گئے، پلاٹ بنتا گیا اور پھر عنکبوت لکھا گیا۔ میری ممی کو ولیم بہت پسند ہے، انہیں وہ بہت عزیز ہے۔ اسے کبھی بھی کچھ بھی ہوتا تھا یا فجر اس کے ساتھ کچھ برا کرتی تھی تو ماما مجھ پر غصہ کرتی تھیں اور فجر کو خوبصورت القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ حرف آخر ہے، میں قسط پبلش ہونے سے پہلے لکھ رہی ہوں، تو میری بہن روز مجھے رشوت دینے آتی ہے تاکہ میں اسے قسط دے دوں۔ روز مجھ سے اینڈنگ پوچھی جاتی ہے، مگر نہیں، سب کو ایک ساتھ ملے گی۔ عنکبوت کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ عنکبوت کا سفر بہت الگ تھا۔ سچ کہوں تو فی الوقت میں ساری تکلیفیں بھول چکی ہوں۔ یہ ہے تو بس یہ کہ میں نے عنکبوت لکھ لیا ہے اور آگے آنے والی پروجیکٹ ہر لحاظ سے بہترین ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں عنکبوت کی کہانی پر۔ ہر کہانی میں ایک عنکبوت مکڑی ہوتی ہے، وہ جو خاموشی سے صبر کے ساتھ تنہائی میں اپنا جال بنتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بنا ہوا جال ہی کائنات کا سب سے مضبوط قلعہ ہے اور ہر زندہ وجود صرف ایک شکار ہے جو جلد یا بدیر اس جال میں آ کر پھنس جائے گا۔ مگر یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ جال صرف کمزور کو پھنسا سکتا ہے، یہ ان کو نہیں روک سکتا جنہوں نے اپنی بنیادیں پتھر پر رکھی ہوں، قربانی کے پتھر، وفا کے پتھر اور گھر کی محبت کے پتھر۔ یہ کہانی گر، مینار اور کہانی رئیس کے درمیان ایک ازلی جنگ تھی۔ کہانی گر نے سوچا کہ وہ انجام لکھ رہی ہے، لیکن کہانی نے خود کو مٹا کر انجام کو ہی بدل دیا۔ بادشاہ نے ثابت کیا کہ حقیقی طاقت تخت پر بیٹھنے میں نہیں بلکہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے میں ہے۔ یہ کہانی فلک کی تھی، وہ زہریلی فیری ٹیل کی مصنفہ جس نے سیکھا کہ ملکہ بننے کے لیے بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی محبت کو دفن کر کے اپنی وراثت کو بچایا اور یہ ثابت کیا کہ سب سے مضبوط تاج وہ نہیں جو پہنا جائے بلکہ وہ ہے جو ذمہ داری کی صورت میں اٹھایا جائے۔ یہ کہانی فجر اور ولی کی تھی، وہ دو سروائیورز جنہوں نے سب سے زیادہ کھویا مگر آخر میں سکون پا لیا، کیونکہ حقیقی سکون فتح میں نہیں شفا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی اذیت کو قبول کیا اور ایک دوسرے کا مرہم بن کر جینا سیکھا۔ زندگی ایک ہیپی اینڈنگ والی کہانی نہیں ہے، یہ ایک زہریلی فیری ٹیل ہے۔ اس کا زہر آپ کو مارتا نہیں، صرف آزماتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ گرنے کے بعد اٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ پرکھتا ہے کہ کیا آپ اس زہر کو پی کر اسے اپنے وجود کا تریاک بنا سکتے ہیں، کیونکہ سروائیورز کبھی نہیں مرتے، کیونکہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس نیا جنم لیتی ہیں۔ اور اس لیے عنکبوت کا انت ایک نئی شروعات لایا ہے تاکہ سروائیول کا کھیل جاری رہے۔ امید ہے عنکبوت نے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور سکھایا ہوگا، اور اسی لیے میں نے عنکبوت کو اللہ کے بعد آپ سب کے حوالے کیا۔ جلد ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ جس کا ایک اشارہ عنکبوت میں ہی دے دیا گیا ہے۔ ڈھونڈو تو جانے۔ خدا حافظ، نور راجپوت۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ حرف آخر بھی ختم ہوتا ہے۔ اس پہ میں کوئی کامنٹس نہیں کروں گی بیکاز یہ نور راجپوت کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ جسٹیفائڈ ہے، انہوں نے بہت اچھے سے اپنا حرف آخر بیان کیا ہے۔ تو بس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، جلد ملیں گے ہم کسی نئے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر فار یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس۔ خدا حافظ۔